रेगिस्तान आबाद करने के लिए मेरे गुलिस्तान को बंजर करना चाहते। चोलिस्तान के लिए कैनाल्स का मामला है, बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। मुतासिर कौन कौन होगा? सिंध होगा या पंजाब भी? भाषा में बचपन से सुनता आ रहा हूँ, नहीं भाषा डैम जो है वो तो तरबेला का मुतबाद है। स्टूडेंट्स निकले थे सिंध यूनिवर्सिटी के सामने इंडस हाईवे पर, तो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई। ब्यास, सतलुज और रावी ये हमने बेच दिए। जो बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो काश्तकारी करना चाहते हैं वहां, उनको तो पूरा साल पानी वहां चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। तुम अपना रेगिस्तान आबाद करने के लिए मेरे गुलिस्तान को बंजर करना चाहते हो। ये नारा इन दिनों सिंध में हर ज़बान पर है, क्योंकि कैनाल्स का मामला है। चोलिस्तान के लिए जो कैनाल्स निकालने का मंसूबा है, उसके ख़िलाफ़ सिंध में एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। मैंने आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने कि ये कैनाल्स हैं क्या, मंसूबा क्या है, क्या पाकिस्तान में या इंडस रिवर सिस्टम सिंधु का जो निज़ाम है उसमें क्या इतना पानी मौजूद है कि 66 लाख एकड़ ज़मीन रेगिस्तान की वो रकबा आबाद करने का कोई मंसूबा बनाया जा सके। अगर वो मंसूबा बनाया जाएगा तो उससे मुतासिर कौन कौन होगा? सिर्फ सिंध होगा या पंजाब को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है? माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज है और हम उसका शिकार हैं। अचानक बारिशें हो जाती हैं तो पूरा का पूरा सिंध डूब जाता है, और फिर बारिशें नहीं होती तो खुश्क साली होती है। कई साल बारिशें नहीं होती तो जो ज़मीनें बंजर होती हैं। तो अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मैं कोशिशें करूँगा कि आदाद व शुमार के साथ और कुछ जो रिसर्च है वो आपके सामने रख कर कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। पहले हमें समझना होगा कि ये जो सिंधु सिस्टम है, निज़ाम जो है दरियाए सिंध का है, इंडस रिवर सिस्टम, वो है क्या। और फिर हमने 1960 में जब इंडिया को अपने 5 मशरकी दरिया बेचे थे तो उसका मुतबादिल हमने क्या बनाया था। और फिर अब जब हम इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन आबाद करने जा रहे हैं, रेगिस्तान को आबाद करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पानी मौजूद है या नहीं। जब हम सवाल करते हैं कि पानी कहाँ से आएगा तो जवाब ये आता है कि भाषा डैम बन रहा है। लेकिन अगर हम तरबेला डैम पर नज़र रखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि भाषा डैम जो है वो तो तरबेला का मुतबादिल है। तो वो पानी जिस पर चोलिस्तान की ज़मीनें आबाद होनी है वो किधर से आएगा? पहले मैं कुछ रिसर्च हैं और कुछ मैंने एक्सपर्ट से मदद ली है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नसीर मेमन साहब एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इन दिनों रेगुलर इस पर काम भी कर रहे हैं। द न्यूज़, डॉन, काविश, कई और अखबारात में वो आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और आदाद व शुमार के साथ चीज़ें रख रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि नारेबाजी नहीं है, हकीकत वो सामने रख रहे हैं। मैं उन मुजाहरों की बात नहीं कर रहा और जुलूसों की बात नहीं कर रहा। कल परसों जामशोरों में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में 4 मार्च के हवाले से जब 1 यूनिट के ख़िलाफ़ सिंध के तलबा ने तहरीक शुरू की थी 1967 में, तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए नौजवान निकले थे, स्टूडेंट्स निकले थे सिंध यूनिवर्सिटी के सामने इंडस हाईवे पर। तो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, गिरफ्तारियाँ हुई थी और मुकदमात हुए थे। तो वो मैं उन सारे मामलात की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करूँगा। मैं इमदाद सुमरो लाहौर में जब आया था तो मेरा जो प्राइम जो काम होता था, मैं काम करता था पानी के ऊपर। उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, यही ग्रेटर थल कैनाल बन रहा था, कालाबाग बनाने की बातें हो रही थी, सिंध और पंजाब के पानी पर लड़ाइयाँ चल रही थी, अच्छा खासा गर्मा गर्म माहौल था। तो बड़े अरसे तक तो मैं पानी पर काम करता रहा। कुछ अरसे के लिए मैंने ज़ाहिर उस तरफ तवज्जो देना छोड़ दिया। अब दोबारा इशू बना है तो मैं दोबारा उस तरफ जो कहते हैं ना कि जो मेरा असल काम था मैं उस तरफ लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल नसीर मेमन और उन जैसे दोस्तों की मदद से, तब अब्दुल रसूल मेमन साहब हुआ करते थे, इरसा के साबिक चेयरमैन थे, वो बड़ी रहनुमाई करते थे अपना लाहौर में, पंजाब इरीगेशन के कंसल्टेंट होते थे। उनके साथ अहमद साहब, उनके साथ बड़ी अपना न्याज़मंदी थी, वो बड़े आदाद शुमार में मेरी हेल्प किया करते थे। तो बहरहाल पहले तो मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम, दरियाए सिंध का जो निज़ाम है, नक्शा भी आप देख लें, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरियाए सिंध जो है बुनियादी तौर पर तो दरियाए सिंध ही है ना, बाकी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसको भर्ती करने वाले नदी नाले हैं। यानी सारे दरिया जो कश्मीर से आते हैं या जो हिमालयात से आते हैं, चाइना से आते हैं, वो सारे के सारे आकर दरियाए सिंध में समो जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी ब्यास की।
بیاس ندی جو ہے وہ بھارت انڈیا کی سرحدوں کے اندر ہی قصور کے اوپر ستلج میں ضم ہو جاتی ہے. پھر راوی تریمو کے پاس سے نیچے، تریمو سے پہلے چناب میں ضم ہو جاتی ہے، چناب میں داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح جہلم ندی تریمو بیراج کے بالکل قریب چناب میں چلی جاتی ہے، یعنی راوی جہلم یہ دونوں چناب کا حصہ بن جاتی ہیں. دریائے کابل جو ہے وہ اکوڑا کھٹک کے پاس سندھو میں، اٹک کے پاس سندھو میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا سسٹم ہے. اس کے علاوہ آگے چل کے یہ جو تمام ندیاں ہیں، جو مشرقی ندیاں ہماری ستلج، راوی اور چناب، ایک ندی بن جاتی ہے نا آگے چل کے، جیسے میں نے اوپر بتایا. تو ایک ندی کی شکل میں، چناب کی شکل میں، اس کو وہاں پہ چناب نام ہو جاتا ہے، اس کی شکل میں پجند کے پاس جا کر یہ سندھو کا حصہ بن جاتی ہے، دریائے سندھ میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر چلتا ہے دریائے سندھ. 1960 میں ہم نے جو سندھ طاس معاہدہ کیا، اپنے 3 دریا، ایک ستلج کا، اپنا وہ بیاس، ستلج اور راوی، یہ ہم نے بیچ دیے. پھر ہمارے پاس بچے سندھو، جہلم، چناب. تو اس پر ہم نے یہ کیا کہ ایک بندوبست ہوا کہ ان کو آپس میں لنک کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے انڈس ریور کا، اور جو ہمارا جو یہ کمانڈ ایریا ہے وہ آباد ہوتا رہے، کاشتکاری ہوتی رہے، لنک کینالز بنائے. جہلم اور چناب کو ملانے کے لیے رسول آباد قادر آباد لنک کینال بنا. چناب اور راوی کو ملانے کے لیے قادر آباد بلوکی لنک کینال بنا. راوی کو ستلج سے ملانے کے لیے بلوکی سلمان کی لنک کینال بنا. چناب کو راوی سے ملانے کے لیے تریمو سدنائی لنک کینال بنا. ستلج کو اپنا بہاول کینال میں ڈالنے کے لیے میلسی بہاول لنک کینال بنا. دریائے سندھ کا پانی جہلم میں ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ذرائع جہلم میں ڈالنے کے لیے چشمہ جہلم لنک کینال بنا. یہ اس پر سندھ کو کافی اعتراض تھا اس پر. اب بھی جو ہے وہ سندھ، جب پانی خاص طور پر جب شارٹیج ہوتی ہے سندھ میں، اور پھر جہلم میں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے چشمہ جہلم لنک کینال کے ذریعے پانی سندھو کا، تو سندھ کہتا ہے کہ پہلے ہمارا شیئر پورا کرے، پھر پانی اوپر ادھر دے، تاکہ انڈس کا فلو، سندھو کا فلو متاثر نہ ہو اور ہمارے پاس پانی پہنچ سکے. تو یہ متنازع، اس پر تنازع آج بھی چل رہا ہوتا ہے. اس کے نیچے آخری جو لنک کینال ہے سندھو کو چناب میں ڈائیورٹ کرنے کا، یعنی سندھو کا پانی چناب میں بھیجنے کے لیے، توسا پجند. ایک تو یہ ہمارا ہو گیا سسٹم. اب چولستان انیشیلی جو وابڈا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو 66 لاکھ ایکڑ زمین ہے، کمانڈ ایریا ہے چولستان کی، جو آباد کی جا سکتی ہے. ظاہر اس میں گاؤں ہوں گے، دیہات ہوں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ساری کی ساری کاشت نہیں ہو سکے گی، لیکن 66 لاکھ کمانڈ ایریا بتائی گئی ہے جو قابل کاشت ہو سکتی ہے. رانا تنویر صاحب جو ہیں وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ 48 لاکھ ایکڑ زمین چولستان کی ہم نے آباد کرنی ہے اس گرین پاکستان یا گریٹر اور سملر چولستان منصوبے کے تحت. اب اس میں جو انیشلی ایک گریٹر چولستان کینال اور ایک سمالر چولستان کینال، سمالر چولستان کینال کا آغاز اس پر کام شروع ہو چکا ہوا ہے، اور فیز 1 میں اس کے لیے چولستان فیڈر کا کام، اور یہ جو ہے 4,55,000 ایکڑ زمین آباد کرے گا. پھر مروٹ کینال بنے گا تو وہ 7,44,000 ایکڑ زمین مروٹ کینال کے ذریعے آباد ہوگی، اور یہ کوئی 211 ارب کا منصوبہ ہے. اس منصوبے کے لیے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو گریٹر چولستان منصوبے کے لیے چناب کے اوپر 3 ڈیمز بنائے جائیں گے چھوٹے، اور چھوٹے ڈیم بھی اتنے کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے. 3.5 ملین ایکڑ فٹ پانی، جو تربیلا بنا تھا تو 9 ملین ایکڑ فٹ پانی کی اس کی گنجائش تھی، اس پر بھی میں آتا ہوں. تو 3.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 3 ڈیم چناب پہ بنائے جائیں گے. شاہ جیونا، چنوٹ اور مڈ رانجھا، یعنی یہ جھنگ، چنوٹ اور میرا خیال ہے سرگودا کے علاقوں میں یہ ڈیم بنائے جائیں گے. اور پھر چولستان فیڈر کے ذریعے یہ پانی جو ہے 8 لنک کینالز، اچھا یہ پانی آگے ادھر جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کے جو موجودہ 8 لنک کینالز ہیں ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے.
اب میں آگے آؤں گا کہ سندھ کے جو اعتراضات ہیں وہ ہیں کیا. جو موجودہ کینالز ہیں، رسول آباد قادر آباد لنک کینال، اس کی ابھی کیپیسٹی ہے 19,000، اس کو بڑھا کر 25,000 کیوسک کیا جا رہا ہے. قادر آباد بلوکی لنک کینال جو ہے، اس کی موجودہ گنجائش جو ہے پانی لے کر جانے کی 22,000 کیوسک ہے، اس کو بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے. بلوکی سلمان کی لنک کینال جو ہے، اس کی موجودہ کیپیسٹی جو ہے گنجائش پانی لے کر جانے کی وہ ہے 24,500، تو اس کو کیا جا رہا ہے 28,700 کیوسک اس کو کیا جا رہا ہے. اب یہ جب جو کینالز جو ہیں ان کی گنجائش بڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ پانی ظاہر ہے ان کی گنجائش بڑھائی جائے اور چولستان کی طرف جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو کیا جائے پورا. اب ایک چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اپنا چولستان کا منصوبہ ہے وہ تو ستلج کے اوپر انحصار کرے گا. تو اگر ستلج کے اوپر انحصار کر رہا ہے تو سوال یہ ہے جو نصیر میمن صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، اور میں نے ان کے ہی یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کہ پھر وہ جو یہ باقی لنک کینالز ہیں ان کی گنجائش کیوں بڑھائی جا رہی ہے، ان کو ری ڈیزائن کیوں کیا جا رہا ہے، ان کا سائز بڑا کیوں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے صرف یہ اور ستلج میں تو اتنا پانی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ستلج میں انڈیا نے کچھ پانی چھوڑا تھا 80,000 سے 1,00,000 کیوسک، اور 35 سال میں ستلج میں اس طرح کا کوئی سیلاب آیا تھا. اس سے پہلے انڈیا نے کیونکہ ستلج پر ڈیم بنا لیے ہوئے تو روک لیتا ہے ستلج کو. تو صرف اس کے اوپر انحصار کرنا کہ کیونکہ ستلج میں کبھی کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو اس کے اوپر انحصار کرنا کہ جی ستلج میں سیلاب آ جائے گا تو ہم یہ اور ششماہی کینال اگر کہا جائے کہ جی یہ ششماہی منصوبہ ہوگا چولستان کا، تو وہ ششماہی بھی ممکن نہیں ہوگا. اس پر بھی میں آتا ہوں آگے. تو یہ جو ہے بیسیکلی جب پانی کی قلت ہوگی تو دیگر جو اپنا کینالز ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھا کر وہاں سے پانی لیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ جو پانی جو دریائے سندھ کو، میں نے سسٹم اس لیے آپ کو بتایا کہ سسٹم ہے کہ سارے دریائے سندھ میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پانی پنجاب اپنے حصے کا لیتا ہے، اور آگے چل کے گڈو سے بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی جاتا ہے، اور باقی سندھ کی طرف پانی سندھ کی زمینوں کو اور کھیتوں کھلیانوں کو آباد کرتا ہے. تو جب یہ پانی ڈائیورٹ ہوگا چناب کے اوپر، جب ڈیمز بنیں گے تو 3.5 ملین ایکڑ فٹ پانی تو یہیں روک دیا جائے گا. تو یہ پانی انڈس میں نہیں جائے گا، سندھو میں نہیں جائے گا. جہلم پر ویسے ہی ڈیم بنا ہوا ہے. تو پھر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے جب بند بنا کے روک دیا جائے گا تو پھر جب شارٹیج ہوگی تو پھر ظاہر ہے لوور رائپیرین چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے سندھ کا ہو وہ متاثر ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہے جو میں گزارش کر رہا تھا کہ دریائے سندھ کا پانی وفاقی حکومت نے خود ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے ایک کیا کہتے ہیں سروے کروایا تھا کہ ڈیلٹا کو کتنا پانی چاہیے. ڈیلٹا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیلٹا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دریا کا سمندر کے ساتھ میلاب ہوتا ہے، اور میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے اور سمندر سے زمین واگزار کرواتا ہے، اور پھر وہاں پر آبادی ہوتی ہے. جب سے بیراجز بنے ہیں یا ڈیمز بنے ہیں تو دریائے سندھ میں جو ڈیلٹا کا پانی ہے وہ نہیں جاتا، دریائے سندھ کا سمندر میں پانی نہیں جاتا. تو ٹھٹا اور بدین کی لاکھوں ہیکٹر زمین جو ہے، کئی تحصیلیں سمندر نگل چکا ہوا ہے. سینٹروین ہوتا ہے، سمندر آگے کی طرف آتا جاتا ہے. وہاں اب لوگ نہیں بستے، بسے بسائے شہر برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تو ایک تو یہ جو کروایا گیا تھا سروے، اس کے مطابق 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سالانہ ضرورت ہے ڈیلٹا کی، اور اس کے مطابق وہ پانی جانا چاہیے. لیکن گزشتہ 25 سال کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 12 سال یعنی تقریباً 50% عرصہ، آدھا عرصہ جو ہے 12 سال وہ ایسا رہا ہے جس میں کوٹڑی سے نیچے پانی، ریکوائرڈ پانی جو ہے وہ نہیں گیا، اور 5 ملین ایکڑ فٹ سے بھی کم پانی گیا ہے. اور اب اگر چولستان کے جو منصوبے بنتے ہیں تو پھر یہ والا 5 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی نہیں جائے گا. یعنی 25 سال میں 12 سال پانی گیا اگر ہم ایوریج نکالیں تو وہ بھی 5 ملین ایکڑ فٹ کے قریب پانی گیا. اب اگر
یہ منصوبہ بنتا ہے چولستان کا تو پھر نہیں اپنا پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹلی جائے گا اور پھر وہ ریت پھر ریگستان بن جائے گا، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ پھر ڈاؤن اسٹریم سکھر بھی پانی نہیں جائے گا۔ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ جی یہ پانی جو ہے ہم ایک تو پہلے کہا گیا کہ جی یہ تو ستلج سے لیا جائے گا، پھر کہا گیا نہیں بھاشا ڈیم بن رہا ہے نا تو بھاشا سے لیں گے۔ بھاشا میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں نہیں بن رہا، پرویز مشرف کے زمانے میں کام شروع ہوا، آگے نہیں بڑھا۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں کہا گیا کہ جی کام شروع ہو رہا ہے، نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2013 سے 18 تک پیسے دیے، زمینیں خریدی، یہ کیا، ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کب بنے گا۔ لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بن بھی جاتا ہے بھاشا ڈیم، اپنی 2028 تک بننا تھا، اگر فرض کر لیتے 2028 تک بن بھی گیا تو تربیلا ڈیم ہمارے پاس جو تھا اس کا حشر برا ہو چکا ہوا ہے۔ 9.6 ملین ایکڑ فٹ پانی تربیلا ڈیم کا تھا اوریجنلی، جو اس کا گنجائش تھی، ڈیزائن تھا، لیکن اس میں سلٹ ہو گئی ہے اور وہ سلٹ جو ہے وہ ریت کے پہاڑ بن چکے ہوئے ہیں، اور اس میں اب جو گنجائش بچی ہے وہ 5.8 ملین ایکڑ فٹ بچی ہے گنجائش، یعنی تربیلا ڈیم جو ہے وہ تقریباً 4 ملین ایکڑ فٹ پانی کی گنجائش کھو چکا ہوا ہے۔ اور اب وہ جو بڑا پہاڑ بنا ہے نا، بہت بڑا ریت کا پہاڑ بن گیا ہے، وہ جو تربیلا کا مین اسٹرکچر ہے بجلی پیدا کرنے کا، جو تربیلا کو کہ جو وہ اسپل ویز ہیں جو جہاں سے پانی رکنے کے بعد جب دروازے کھلتے ہیں تو نیچے آتا ہے، تو اس سے صرف 14 میل دور ہے، 14 میل۔ اب کچھ عرصے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تربیلا جو ہے وہ اپنی اس میں نہیں رہے گا اور وہ مکمل اپنا ناکارہ ہو جائے گا، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک اس کی 40% کیپیسٹی کم ہو چکی ہے اور آگے چل کے تربیلا کو آپریٹ کرنا، چلانا مشکل ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد، یا ہو سکتا ہے ڈی سلٹنگ ہم کر لیں، اگر وہ ہو جاتی ہے تو اور بات ہے، لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ تو تربیلا والا جو معاملہ ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی تربیلا جو ہے وہ تو اپنی گنجائش کھوتا جا رہا ہے، تو اپنا بھاشا والا کہ بھاشا اگر بن بھی گیا تو تربیلا کیا وہ متبادل ہوگا، تو پانی تو ہمارے پاس وہی کا وہی رہے گا، پانی وہی ہے، زمین ہم زیادہ آباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ سندھ کی چیخو پکار اپنی جگہ۔ میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، میں نے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے، اور ہمارے پاس ایک وہ بھی اعداد و شمار میں کسی اور ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، ہر سال پانی ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کی چیخو پکار اپنی جگہ، یہ جو زمینیں ہیں نا چولستان کی، یہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ماضی میں بیراجز بنا کر لوگوں کو آباد کیا گیا تھا۔ کوٹلی بیراج بنا تو پنجاب سے لوگ آ کر وہاں آباد کیے گئے، عام کاشتکار عام کسان تھے۔ اسی طرح فیصل آباد میں چک بنا کر انگریزوں نے بستیاں بسائیں، لوگوں کو آباد کیا۔ ہمارا جو جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیں آباد کار ہیں بہت زیادہ۔ یہ اس طرح کا منصوبہ نہیں ہے، یہ منصوبہ سرمایہ داروں کے لیے ہے، کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ ہے، اور اس میں بلین آف ڈالرز خرچ کر کے کارپوریٹ فارمنگ ہوگی۔ اور اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ششمائی ہوگا، فلڈ واٹر کینال ہوں گے، جب بہت زیادہ پانی ہوگا تو ہم ادھر پانی ڈائیورٹ کر دیں گے، اور نہیں ہوگا تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ ایک سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب سرمایہ دار چھوٹی ہٹی تو کھا گیا نا عام بیچارے دکاندار کی، اب وہ سرمایہ دار جو ہے وہ زمینوں پر اس کی نظر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو آباد پنجاب کی زمین تھی، لاکھوں ایکڑ آباد زمین، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر کر لی نا، وہ ادھر چلی گئی۔ اب ہم اپنی زمینیں اپنے ہاتھوں سے گوا کے اب ریگستان ہم آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ریگستان اگر ویسے آباد ہوتے تو اچھی بات تھی، پانی ہوتا آباد ہونا چاہیے، زبردست اچھی بات ہے، لیکن لاہور، ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، چاروں طرف ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر اپنا غلہ اگانے والی، خوراک دینے والی زمینیں ہم نے اس میں میخیں گاڑ دیے بلڈنگوں کی، ہم نے ریت کے جنگل اگا دیے وہاں پر۔ اب ہم ریت کے اندر کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن اگر اب جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سندھ ایک الگ صوبہ ہے، لڑ بھڑ کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے شاید اپنا پانی اپنے حصے کا لے لے، کم اور زیادہ، لیکن یہ جو بلین آف ڈالرز خرچ کر کے جو
کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، کارپوریٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی طاقتور ہیں، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی جو بھی ہے، ان کو تو پورا سال پانی وہاں چاہیے ہوگا. تو وہ پھر نہیں دیکھیں گے کہ فیصل آباد کا پانی کمپرومائز ہو رہا ہے، لاہور کا کمپرومائز ہو رہا ہے، اکاڑا کا ہو رہا ہے، چنیوٹ کا ہو رہا ہے، کہاں کا ہو رہا ہے. وہ اپنا پانی مانگیں گے اور ان کو پانی ملے گا. تو لہٰذا پنجاب کا لوور رائپیرین ہو یا پنجاب کا اپر رائپیرین ہو، اس منصوبے سے وہ بھی متاثر ہوگا. پنجاب کے میرے ایکسپرٹ سے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس منصوبے کو اسٹڈی کریں اچھے طریقے سے. جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں پنجاب کے متعلق، کیا وہ غلط ہیں؟ اور جب ایک بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا اور جس میں طاقتور لوگوں کی گارنٹی ہوگی کہ آپ کو پانی ہر صورت ملے گا، آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تو پھر ان کو تو پانی پورا سال ملے گا. پھر ہو سکتا ہے سیالکوٹ میں ہم نہ اگا سکیں اپنا دھان، ہو سکتا ہے ملتان میں آم نہ ہو سکتا ہے لاہور میں گندم نہ ہو، پھر ہم ادھر ہی دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.